Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I hope all of you must be fine and your preparation for paper 1 and paper 2 must be going smoothly, and you must have watched previous videos related to Hazrat Abu Bakr Siddiq and Hazrat Umar Raziyallahu Ta'ala anhu and Hazrat Usman. Okay, so about this series, for question number 3 of paper 2, now we have last 2 videos and they are about Hazrat Ali Raziyallahu Ta'ala anhu. Okay, so don't go away and watch these 2 videos till end as well. And if you have not subscribed the channel yet, so please subscribe it and share it with other students as well, so that maximum number of students may prepare properly and they may be able to secure A star. Okay, so my advice for you is घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, टेंशन नहीं लेनी, ठीक, लेकिन उसके साथ साथ अपनी तैयारी पे भी फोकस रखना है. सारी जितनी भी आपकी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हैं उन सब को आपने एग्ज़ाम तक उनको बिल्कुल मिनिमाइज़ कर दीजिए और अपना फोकस मुकम्मल तौर पर अपनी स्टडीज़ पर रखिए. तो ये कंसिस्टेंसी और ये जो फोकस है यही इंशाअल्लाह आपको हतमी तौर पर बेहतरीन तैयारी करने में मुआविन साबित होगा. एंड बिफोर द स्टार्ट ऑफ एग्ज़ाम इंशाअल्लाह you will be in a position to secure A star in your O-level Islamiyat and then in other papers as well. ठीक है, so best of luck. So let's move ahead. In this video we are going to discuss some important topics related to Hazrat Ali Raziyallahu Ta'ala anhu. As previous 3 rightly guided caliphs, Hazrat Abu Bakr, Hazrat Umar and Hazrat Usman, we have already covered. So let's discuss now in this video some important topics from the caliphate of Hazrat Ali. So first of all, how Hazrat Ali Raziyallahu Ta'ala anhu was elected as a caliph. I hope it must be in your mind that he was elected as a caliph in Zil-Hajj 35H after brutal assassination of Hazrat Usman Raziyallahu Ta'ala anhu. ठीक, और ये बात भी आपके इल्म में होनी चाहिए कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के बाद मदीना में 3 दिन तक हालात नहायत ही ख़राब रहे और ब्लड शेडिंग होती रही, लोग अपने घरों तक महसूर रहे और बड़ी मुश्किल से चंद लोगों ने जमा होकर हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नमाज जनाज़ा अदा की. उसके बाद हज़रत तलहा, हज़रत ज़ुबैर और दूसरे मुहाजिर और अंसार कंपेनियंस, they went to Hazrat Ali Raziyallahu Ta'ala anhu and they requested him to please accept the caliphate. Hazrat Ali Raziyallahu Ta'ala anhu was not willing to accept the caliphate in these severe conditions. ठीक, और बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन थी. लॉ एंड ऑर्डर का मतलब कहीं कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था कि लॉ एंड ऑर्डर भी है. स्टेट की रिट मुकम्मल तौर पर तकरीबन ख़त्म हो चुकी थी. हर तरफ फसादी और रिबेल्स जो है ना वो घूम रहे थे. तो हज़रत अली ने शुरू में तो माज़रत की, लेकिन फिर रिबेल की तरफ से भी थ्रेटन किया गया कि अगर कुछ दिनों में अगर कोई खलीफा नामज़द नहीं हुआ तो हम मज़ीद ब्लड शेडिंग करेंगे. और मुसलमानों ने भी हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बार बार उनसे रिक्वेस्ट की कि इस वक्त आपसे ज़्यादा कोई मौजू शख्स नहीं है खिलाफत का और इन मुश्किल हालात में आप ही कैलिफेट को संभाल सकते हैं, सो प्लीज़ एक्सेप्टेड. तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इन द फेवर ऑफ मुस्लिम उम्मा, इन द ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम उम्मा, he then in the end he decided to accept the caliphate. So all the people then they agreed to his caliphate
and they took oath, they took allegiance to Hazrat Ali Razillahu Ta'ala anhu. So this is how he became the caliph in very tough situation when there was no law and order, no in fact law and rules in Medina. And just before his caliphate, dozens of people, they were brutally killed or wounded by the rebels for no reason. Okay? So this is how you have to understand. اور اگر کویشچن اس کا آتا ہے سلیکشن کیسے ہوئی حضرت علی کی اور کن حالات میں ہوئی، تو یو شوڈ بی ایبل ٹو رائٹ اباؤٹ اٹ، اینڈ دس از امپورٹنٹ فار یو ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ لرن. اچھا، اب حضرت علی کیلف بن گئے، تو کیلف بننے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سب سے زیادہ مشکل حالات رہے. حضرت ابو بکر بھی جب کیلف بنے تو سچویشن آسان نہیں تھی. حضرت عمر کے لیے نسبتاً کم چیلنجز تھے، اور انہوں نے حضرت علی نے چونکہ چیزوں کو اسٹیبلش کر دیا تھا تو حضرت عمر نے اس کو آگے بڑھایا اور بہت اچھے طریقے سے آگے بڑھایا. حضرت عثمان کی بھی کیلیفیٹ میں چونکہ حضرت عمر پیچھے چیزوں کو اسٹیبلش کر کے گئے تھے تو شروع کے 7-8 سال ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوئی اور چیزیں بہت اسموتھلی چلتی رہی. لیکن حضرت علی جب کیلف بنے تو ان کی جسٹ بیفور کیلیفیٹ، کیونکہ حضرت عثمان کی شہادت ہوئی تھی اور مدینہ میں ہوئی تھی اور حضرت علی وہاں موجود تھے، لیکن انفارچونیٹلی وہ یہ جو ٹریجڈی تھی، یہ جو سانحہ تھا، وہ اس کو روک نہیں سکے. ہی واز ناٹ ان اے پوزیشن ٹو اسٹاپ دی ریبیلس. تو اب اس کے بعد جب حضرت علی خلیفہ بنے تو بہت زیادہ چیلنجز تھے ان کے سامنے. لیکن کیلف بنتے ہی حضرت علی نے جو سب سے پہلا کام کیا، دیٹ واز چینج آف گورنرز. اچھا، اب حضرت علی نے گورنر کیوں چینج کیے؟ کیونکہ حضرت علی نے یہ دیکھا، محسوس کیا تھا، آبزرو کیا تھا کہ بہت سارے جو گورنرز تھے ان کے خلاف بہت سی کمپلینز آ رہی تھی. مختلف وجوہات کی وجہ سے حضرت عثمان نے ان کمپلینز کو اتنا سیریس نہیں لیا. وہ ہم حضرت عثمان کی جو ویڈیوز ہیں اس میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں. اینی ہاؤ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ٹیم بنانے کا فیصلہ کیا، اور چونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو یہ پہلے جتنے بھی گورنر ہیں ان کو یا تو حضرت عثمان نے اپوائنٹ کیا تھا، اور کچھ لوگ ایسے تھے جن کو حضرت عثمان نے نہیں بھی کیا تھا. تو حضرت علی کی یہ خواہش تھی کہ ان کی اپنی پسند کی ایک ٹیم ہو اور ان کے ساتھ مل کر کام کرے اور ان کو ہر معاملے میں اوبے کرے. دوسری بات وہی تھی کہ وہ سمجھتے تھے کہ بہت سارے گورنرز کے خلاف جو کمپلینز آئیں تو ان کے خلاف صحیح انویسٹیگیشن نہیں ہوئی اور وہ اب ڈیزرو نہیں کرتے، تو بہتر ہے کہ ان کو چینج کر دیا جائے. تو یہ ایک بہت اہم اسٹیپ تھا جو حضرت علی نے لیا، اور جس طرح سے آپ کو سلائڈز میں نظر آ رہا ہے کہ ہی چینج دی گورنر ان ایجپٹ اینڈ دین ان کوفہ، دین ان بصرہ، دین ان یمن اینڈ دین سیریا. باقی تمام جگہوں پہ تو معاملات ٹھیک چل گئے، بٹ وین ہی ڈیسائیڈڈ ٹو چینج امیر معاویہ ہو واز دی گورنر آف سیریا، تو وہاں پہ کانفلکٹ اسٹارٹ ہو گئے. امیر معاویہ ریفیوز ٹو لیو ہز پوسٹ، اور امیر معاویہ چونکہ 20-22 سال سے گورنر چلے آ رہے تھے اور ان کو حضرت عثمان نے نہیں بلکہ حضرت عمر نے اپوائنٹ کیا تھا، انہوں نے ریفیوز کر دیا. اور انہوں نے ریفیوز کرنے کے ساتھ ساتھ اگلی بات انہوں نے یہ کی کہ میں اس وقت گورنرشپ چھوڑوں گا جب آپ حضرت عثمان کے جو قاتلین ہیں ان کو ہمارے حوالے کریں یا ان کو صحیح معنوں میں پنشمنٹ دیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کے حق میں نہیں تھے. انہوں نے خط لکھا دوبارہ اپنا ان کو معاویہ کو، اور ان سے یہ کہا کہ آپ فوری طور پر اپنی سیٹ چھوڑ دیجئے، اور جہاں تک قاتلین عثمان کا معاملہ ہے تو یہ میرا معاملہ ہے، یہ میں دیکھ لوں گا. آپ کو ڈسمس کیا جاتا ہے، آپ اپنی سیٹ چھوڑ دیجئے. بٹ امیر معاویہ ریفیوز ٹو ایبڈیکیٹ ہز سیٹ اینڈ دیٹ واز دی میٹر، ٹھیک ہے نا، جہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیڈ لاک ہو گیا. امیر معاویہ ریفیوز ٹو لیو دی سیٹ اینڈ حضرت علی انسسٹڈ ہم ٹو لیو ہز سیٹ. تو جب یہ ڈیڈ لاک ہو گیا اور حضرت علی نے جو گورنر بھیجا تھا سہیل بن حنیف، اس کو
حضرت امیر معاویہ نے سیریا میں داخل ہی نہیں ہونے دیا اور اس کو سیریا کی بارڈر سے ہی اس کو واپس کر دیا گیا اور وہ مدینہ میں واپس آ گیا پھر. تو یہ بہرحال ایک طرح سے حضرت علی کی رٹ کو اور اسٹیٹ کی رٹ کو چیلنج کر دیا گیا اور سچویشن جو تھی وہ خراب سے خراب ہوتی چلی گئی. ٹھیک، تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا جو حضرت علی نے فیس کیا. اس کو بھی ہم آگے بھی دوبارہ ڈسکس کرتے ہیں. اینڈ دین انفارچونیٹلی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی could not succeed in arresting the assassins of حضرت عثمان. جن لوگوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا تھا تو بہت سے لوگوں کی خواہش تھی کہ ان قاتلین کو گرفتار کیا جائے. بٹ انیشیلی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز ناٹ ان اے پوزیشن ٹو اریسٹ دیم. اور ریزن کیا تھا؟ ظاہر ہے کہ حضرت علی ابھی اپنی جو ہے نا رٹ کو مینیج کرنے کے لیے ان کو ٹائم چاہیے تھا اسٹیبلش کرنے کے لیے اپنی رٹ. تو وہ ٹائم ابھی ان کو ملنے سے پہلے ہی امیر معاویہ کی صورت میں تھریٹ سامنے آ گئی. اور ابھی امیر معاویہ کی تھریٹ جو تھی وہ تو ابھی تھی کہ ایک اور تھریٹ سامنے آئی اینڈ دیٹ واز ان دی فارم آف بیٹل آف کیمل، جو کہ حضرت عائشہ، حضرت طلحہ اور زبیر جو ہے نا وہ ایک طرف تھے اور دوسری طرف حضرت علی تھے اور بہت سے اور کمپینین تھے. تو یہ بیٹل ہوئی جس میں مسلمان پہلی دفعہ آپس میں لڑنے کے لیے ایک دوسرے کے سامنے آ کھڑے ہوئے. تو ان وجوہات کی وجہ سے ریبیلز کو ادھر ادھر چھپنے اور بھاگنے کا موقع مل گیا اور حضرت علی کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ فوری طور پر حضرت عثمان کے قاتلین کو گرفتار کر سکیں. ٹھیک، تو یہ چیلنجز تھے. بیٹل آف کیمل ہوئی. اگلا چیلنج وہی ہوا کہ جو ابھی میں آپ کے سامنے رکھا کہ امیر معاویہ کو ڈسمس کیا حضرت علی نے اور انہوں نے ریفیوز کر دیا اپنی پوزیشن خالی کرنے سے، جس کے بعد ان دی اینڈ نقصان پھر یہ ہوا کہ یہ جو ڈیڈ لاک تھا it then led to one more battle which is battle of صفین. ٹھیک، تو اس کو ہم آگے ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں کہ کس طرح سے یہ بیٹل ہوئی اور ریزن اس کے کیا تھے. تو یہ بھی بیٹل آف کیمل، چینج آف گورنر، بیٹل آف صفین، سو دیز آل آر امپورٹنٹ ٹاپکس اور یہ سارے آپ کی نالج میں ہونے چاہیے. پھر اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ بیٹل آف صفین کے درمیان میں ہی خارجیز سامنے آئے. تو وہ کیسے سامنے آئے، اس کی وجوہات کیا تھی، تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم ایک کویسچن کے انڈر میں اس کے بارے میں، خارجیز کے بارے میں بھی ڈسکشن کریں گے. تو خارجیز کے حوالے سے بھی جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ ساری آپ کی نالج میں ہونی چاہیے. دس از آلسو امپورٹنٹ. آربیٹریشن دیٹ از یٹ اندر امپورٹنٹ ٹاپک. یہ دونوں ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیٹل آف صفین کا حصہ بھی ہیں. خارجیز بھی اسی میں شامل ہوئے، پھر اس کے بعد یہ آربیٹریشن بھی ہوئی، لیکن کسی حد تک یہ اس سے الگ بھی ہیں. ٹھیک، تو یہ الگ سے بھی یہ ٹاپک پوچھے جا سکتے ہیں. پارٹ بی میں کویشچن پوچھا جا سکتا ہے ڈسکس دی امپورٹنس آف آربیٹریشن کر کے، یا یہ کہ ڈسکس ہاؤ خارجیز دے کیم انٹو ایگزسٹنس، یا کس ہاؤ دے کریٹڈ پرابلم، سم تھنگ لائک دس. تو اس کے حوالے سے آپ کے پاس بیک گراؤنڈ اور اس کی جو ریلیونٹ نالج ہے اٹ مسٹ بی ان یور مائنڈ. ٹھیک، اس کے بعد آخر میں خارجیز کے حوالے سے جو بیٹل ہوئی، بیٹل آف نہروان، جس میں ان دی اینڈ آل آف دیم اور میجورٹی آف دیم اور موسٹ آف دیم دے ور آئیدر کلڈ اور وونڈیڈ، اور ان کی جو پوری وہ تھی جو پاور تھی بہرحال وہ تقریباً ختم ہو گئی. تو اس کے بارے میں بھی آپ کے پاس نالج ہونی چاہیے. ان دی اینڈ دین ہاؤ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ریسیو مارٹیڈم، اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، خارجیز نے کس طرح پلان کیا نہروان کی بیٹل کے بعد. اور جو 3 خارجی تھے جن میں عبد الرحمن بن ملجم، برق بن عبداللہ، عمرو بن بکر، ان تینوں نے پلان کیا کہ جو یہ ساری بیٹلز ہوئی ہیں جس میں ہزاروں مسلمان شہید ہو چکے ہیں، بیٹل آف کیمل ہوئی، صفین ہوئی اور یہ پھر نہروان. تو انہوں نے کہا کہ اس کے جو ماسٹر مائنڈ ہیں وہ 3 لوگ ہیں، حضرت علی ہیں، امیر معاویہ ہیں اور عمرو بن عاص ہیں. عمرو بن عاص امیر معاویہ کے ہی ایڈوائزر تھے اور وہ بھی کافی پیش تھے بہرحال ان بیٹلز میں. بیٹل آف صفین میں خاص طور پر ایڈوائزر تھے، حضرت امیر معاویہ کے بہت قریب تھے. تو ان تینوں نے یہ پلان کیا کہ ہم میں سے ہر ایک بندہ جائے گا اور ان تینوں کو صبح فجر کے وقت جو ہے نا ہم نے شہید کرنا ہے، فجر کی نماز کے وقت. تو لکیلی
ہوا ایسا کہ امیر معاویہ کی جگہ پہ اس دن کوئی اور نماز پڑھانے آ گیا تو وہ مارا گیا، اور عمرو بن عاص کو جو ہے نا وہ زخم جو تھا وہ اتنا کوئی خاص لگا نہیں، مطلب ہی واز وونڈیڈ بٹ دین ریکورڈ۔ جہاں تک بات ہے حضرت علی کی، سو انفارچونیٹلی he was attacked several times by Abdurrahman bin Muljim with poisonous dagger and he could not survive, and in the end then on 21st of Ramzan al-Mubarak 40 Hazrat Ali Razillahu Ta'ala anhu he passed away. His age was 63 at the time of martyrdom and then his caliphate duration is 4 years and 9 months. تو یہ انفارمیشن martyrdom کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور اس کی بیسک انفارمیشن ڈیٹس کیا ہیں، آپ کی کیلیفیٹ کی جو ٹائم پیریڈ وغیرہ، تو دس از امپورٹنٹ۔ یہ پارٹ بی میں بھی پوچھا جا سکتا ہے اور پارٹ اے کی کسی آنسر میں بھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ تو یہ انفارمیشن جو فیکٹس ہیں وہ سارے آپ کو آنے چاہیے، دیز آر امپورٹنٹ۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں، ہمارے پاس ایک کویشچن ہے، اس کویشچن کا کچھ حصہ ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اور پھر نیکسٹ ویڈیو میں مزید کچھ چیزیں ہم اس کویشچن سے متعلق ڈسکس کریں گے۔ تو فوکس رکھیے اینڈ یو نیڈ ٹو بی الرٹ، ٹھیک، آپ کا الرٹ رہنا ضروری ہے، تبھی آپ ان چیزوں کو سمجھنے میں کامیاب ہوں گے، ٹھیک ہے، اٹینٹیو رہیے۔ تو کویشچن ہے حضرت علیز کیلیفیٹ واز ریڈلڈ وتھ پرابلمس، ڈسکرائب واٹ دیز پرابلمس ور۔ دس از فرام سمر 14، ٹھیک۔ تو اس میں ہم نے کیا کیا چیزیں مینشن کرنی ہیں؟ فرسٹ آف آل یو ول انٹروڈیوس بریفلی اس کا بیک گراؤنڈ، اور اس میں بتائیں گے کہ پرابلم میں چینج آف گورنرس کا مسئلہ تھا اینڈ ہاؤ اٹ واز رجسٹرڈ اسپیشلی بائی امیر معاویہ۔ تو یہ جس طرح پیچھے ہم ابھی ڈسکس کر کے آ رہے ہیں، تو یہ انٹروڈکشن میں آپ اس کو مینشن کریں گے اس کویشچن کا آنسر ڈیولپ کرتے ہوئے، اینڈ دین یو ول اسٹارٹ رائٹنگ اباؤٹ بیٹل آف کیمل، ٹھیک۔ تو بیٹل آف کیمل کی جو بیسک انفارمیشن ہے، بیٹل آف کیمل، صفین، ان کے الگ سے بھی کویشچن آ جاتے ہیں، اور جس طرح سے یہ کویشچن ہے تو اس میں ہم بیٹل آف کیمل اور باقی جو بیٹلز ہیں ان کے بارے میں بھی ہم لکھیں گے، لیکن کمپیریٹیولی تھوڑا اس میں شارٹ کر کے لکھیں گے، ٹھیک۔ تو یہاں جو بیسک جو فیکٹس ہیں وہ میں نے آپ کو دے دی ہیں، سلائڈ میں آپ کو نظر آ رہے ہیں، تو یہ بیسک فیکٹس آپ نوٹ کر لیجئے اور یاد کر لیجئے۔ کویشچن اگر الگ سے پوچھا جائے بیٹل آف کیمل سے ریلیٹڈ تب بھی یہ امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے، اور اگر یہ اس طرح کا کویشچن آئے تو وہاں پہ بھی آپ نے جو باقی جو ڈیٹیل ہے اس کو آپ رہنے دیں، لیکن یہ جو فیکٹس ہیں یہ دینا ضروری ہے۔ تو سم ٹائم اسٹوڈنٹ بہت بڑی لمبی چوڑی کہانیاں لکھ دیتے ہیں، اور جو بیسک جو فیکٹس ہوتے ہیں، فیکٹس کی بنیاد پر آپ کو مارکس ملتے ہیں، ٹھیک۔ تو اگر آپ کو کوئی ڈراپ کرنا ہو چیزیں، تو جو آپ بہت زیادہ کہیں چیزوں کو ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں پارٹ اے میں خاص طور پر، تو وہاں فیکٹس کو ڈراپ نہیں کریں۔ فیکٹس سے مراد کیا ہے؟ کہ یہاں پہ یہ فیکٹ ہے کہ حضرت عائشہ کی جو آرمی تھی وہ کتنی تھی، دیٹ واز 3000، ٹھیک۔ اور اس سے پہلے آپ یہ لکھیں گے کہ حضرت عائشہ حج کرنے گئی ہوئی تھی، وہاں پہ آپ کو حالات کی سنگینی کا پتہ چلا، حضرت طلحہ اور زبیر بھی مدینہ سے مکہ میں گئے اور انہوں نے حضرت عائشہ کو کنونس کیا کہ حضرت علی کو پریشرائز کیا جائے کہ وہ حضرت عثمان کے جو قاتلین ہیں ان کو گرفتار کریں، ٹھیک۔ تو حضرت عائشہ کو جب اس کا اندازہ ہوا تو پھر حضرت عائشہ نے جانے کا فیصلہ کیا، پہلے مدینہ، لیکن بعد میں یہ فیصلہ ہوا کہ بصرہ چلتے ہیں، کیونکہ زیادہ تر جو ریبیلز ہیں وہ بصرہ میں موجود ہیں اور حضرت علی ان کے خلاف ایکشن نہیں لے رہے، تو ہم خود ہی ایکشن لے لیتے ہیں، ٹھیک۔ تو اس سے پہلے کہ حضرت علی کو انفارمیشن ملتی تو یہ مکہ سے بصرہ حضرت عائشہ 3000 کی آرمی کے ساتھ پہنچ گئی، اور وہاں جا کر پھر یہ ہوا کہ ایز گیون ہیئر کہ عثمان بن حنیف کی آرمی جو تھی، عثمان بن حنیف نے جو ہے نا فیصلہ کیا فائٹ کرنے کا، جو وہاں پہ گورنر تھے حضرت علی کی طرف سے، اور اس فائٹ میں حضرت عائشہ اور ان کی آرمی نے ان کو شکست دے دی، اور اس کے بعد وہاں بصرہ سے چن چن کر جن لوگوں کے بارے میں انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ ریبیلز ہیں اور حضرت عثمان کے قتل میں کسی حد تک انوالو تھے، ان سب کو یا تو گرفتار کر لیا گیا، اور بہت سے ایسے تھے جن کو قتل کر دیا گیا، جس سے بصرہ میں بھی کافی لوگ حضرت عائشہ کے خلاف ہو گئے۔ اور مین وائل پھر حضرت علی کو اتنا موقع مل گیا کہ وہ مدینہ سے 9000 کے سولجرز کے ساتھ وہ بھی کوفہ پہنچ گئے، بصرہ پہنچ گئے۔ تو اس طرح سے یہ سچویشن ڈیولپ ہوئی۔ اب جب حضرت عائشہ وہاں پر ان کا لشکر نے کچھ بلڈ شیڈنگ کر لی تھی بصرہ میں، اس وقت حضرت علی وہاں پہنچے، اور اب پھر ایک اور بیٹل سٹارٹ ہونے والی تھی،
تو اس وقت سینئر کمپینینز نے کوشش کی کہ کسی طرح سے اس بیٹل کو روکا جائے. ایک طرف حضرت علی تھے، دوسری طرف حضرت عائشہ اور طلحہ اور زبیر تھے. تو اس وقت پھر حضرت قعقاع بن عمرو نے رول پلے کیا، انہوں نے نیگوسیشن کی، دونوں طرف وہ گئے. حضرت عائشہ سے پوچھا کہ آپ کیوں لڑنا چاہتی ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہمیں چاہیے اسیسن، وی نیڈ اسیسنس آف حضرت عثمان. تو حضرت علی کے پاس وہ واپس آئے اور انہوں نے کہا کہ قاتلین عثمان جو ہے، حضرت عثمان کو جو قتل کرنے والے وہ لوگ ہیں، وہ فوری طور پر آپ ان کو پکڑتے کیوں نہیں ہیں؟ ان کو پکڑیے. تو حضرت علی نے اس وقت لوگوں کی طرف منہ کر کے لوگوں سے کہا کہ بھئی آپ میں سے قاتلین عثمان کون ہیں؟ تو حضرت علی کی آرمی میں پتہ نہیں کتنے لوگ تھے، وہ سب کے سب انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ ہم جو ہے نا وہ حضرت عثمان کو ہم نے مرڈر کیا ہے، ہم پلان بنانے والوں میں سے تھے. تو یہ جب چیز حضرت علی نے دیکھی تو انہوں نے حضرت قعقاع کو دکھائی اور کہا کہ دیکھیں اب مجھے بتائیں، یہ اتنے سارے ہزاروں لوگ جو ہے نا یہ سب کہہ رہے ہیں کہ ہم انوالو تھے. اب اس وقت کیسے ممکن ہے کہ میں ان سب کو پنشمنٹ دوں، ان سب کو میں گرفتار کر لوں یا ان سب کو میں قتل کر دوں؟ تو ابھی بصرہ میں حضرت عائشہ نے اور ان کے لوگوں نے کچھ لوگوں کو قتل کیا تو کتنے لوگ ان کے خلاف ہو گئے. تو اگر میں یہ کروں اور پھر اس میں کتنے انوسینٹ بھی مارے جائیں گے. تو اس وقت یہ ممکن نہیں ہے، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ میری فرسٹ پرائرٹی ہوگی، اور جتنا جلدی ممکن ہوگا ریٹ پہلے اسٹیبلش ہو جائے گورنمنٹ کی، اسٹیٹ کی، ہر جگہ. تو پھر ہم خاموشی کے ساتھ اس کے اوپر ورکنگ جاری رکھیں گے اور اپنے اسپائی ہر طرف پھیلا دیں گے، تاکہ جو اسیسنز ہیں، حضرت عثمان کے قاتل ہیں، ان کو ہم گرفتار کر سکیں. بٹ فار دس آئی نیڈ سم ٹائم. یہ فوری طور پر یہ کام ممکن نہیں ہے. تو حضرت علی نے اس طرح سے قعقاع کو یقین دلایا، اور حضرت قعقاع پھر حضرت عائشہ کے پاس گئے. حضرت عائشہ کو بھی یہ بات سمجھ میں آ گئی اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم کیلف کی بات پہ یقین کرتے ہیں اور حضرت علی کی سنسیریٹی پہ ہمیں شک و شبہ نہیں ہے، لیکن ہم کچھ ٹائم دیکھیں گے. ٹھیک ہے، ہم 3 سے 6 مہینے ویٹ کریں گے، اور اگر ہم نے محسوس کیا کہ کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہو رہی اور کچھ جو ہے نا آگے پیش رفت نہیں ہو رہی، کچھ پروگریس نہیں ہو رہی، تو پھر ہم دوبارہ بھی آ سکتے ہیں. تو کیلف کو جو ہے نا اس حوالے سے بہت سنجیدگی کے ساتھ کام کرنا چاہیے. تو اس بات پر حضرت علی نے بھی ایگری کیا اور کہا کہ بالکل جو ہے نا اس کا ہم فالو اپ آپ کو بھی دیتے رہیں گے اور آپ سے بھی انپٹ لیتے رہیں گے، اور ہم مل جل کر کوشش کریں گے کہ قاتلین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کیا جائے، کیونکہ یہ بہت بروٹل ایکٹ تھا اور یہ میری اور ہم سب کی رسپانسبلٹی ہے. تو دس از ہاؤ بوتھ آف دیم دے ایگریڈ. اور حضرت عائشہ نے یہ فیصلہ کیا کہ بس ٹھیک ہے، بات ہو گئی ہے، تو کل صبح انشاءاللہ ہم یہاں سے روانہ ہو جائیں گے. ٹھیک. تو دس از ہاؤ almost it was decided to avoid the battle. both of them. حضرت علی نے بھی یہ فیصلہ کیا اور حضرت عائشہ نے بھی. اب جب رات ہونے لگی اور کیمپوں میں، دونوں کیمپ میں یہ بات پھیل گئی کہ بھئی یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ اب لڑائی نہیں لڑنی اور صبح روانہ ہو جانا ہے، تو باقی جو مسلمان تھے دونوں کیمپ میں تو وہ تو بہت خوش ہوئے اس بات سے کہ بلڈ شیڈنگ کو ایوائڈ کر دیا گیا ہے. بٹ جو ریبیلز تھے، دس واز ڈیفینیٹلی ٹریجڈی فار دی ریبیلز اینڈ دے ور ناٹ ریڈی ٹو ایکسیپٹ اٹ. دس ایگریمنٹ واز اے کائنڈ آف سگنیچر آن دیئر ڈیتھ. ٹھیک. ان کو یہ محسوس ہوا کہ اگر یہ بلڈ شیڈنگ نہیں ہوتی اور پھر اگر پیس ہو جاتا ہے ہر جگہ، تو پھر ہمارے حوالے سے جو ہے نا اس طرح سے انویسٹیگیشن ہوگی کہ ہم پکڑے جائیں گے، پھر تو ہم بچیں گے نہیں. تو ہمیں کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ یہ سب کچھ بھی نہ ہو ایسا، اور یہ بلڈ شیڈنگ ہو کے رہے تاکہ ایک دوسرے کے خلاف یہ بدزن ہو جائیں، اور اس درمیان میں بلڈ شیڈنگ کے درمیان میں جب پیس نہیں ہوگا تو ہمیں موقع مل جائے گا. اور مسلمانوں کو ہمیں لڑوانا بھی چاہیے، چونکہ وہ مسلمان تو تھے ہی نہیں، دے ور بیسیکلی ہپوکریٹس. ٹھیک. تو جس طرح آپ کو نظر آ رہا ہے، اشتر نخعی، خالد بن ملجم، شریح بن ابی اولا، یہ سب جو تھے انہوں نے باقی ریبیلز کو بھی جو ہے نا ان کو مشتعل کیا اور ان سب کو تیار کیا کہ رات میں بس جب یہ سب سو رہے ہو تو ان کے اوپر اٹیک کر دیں گے، صبح ہونے سے پہلے ہی جنگ شروع کر دیتے ہیں. ایک دفعہ جنگ شروع ہو جائے تو بس پھر جنگ رکے گی نہیں. دی سیم تھنگ ہیپنڈ. دونوں جو گروپس تھے وہ آرام سے سو رہے تھے کہ رات میں ان کے جو 20-25 لوگ تھے انہوں نے اٹیک کر دیا، اور یہ اٹیک اتنا زبردست طریقے سے انہوں نے کیا اور اتنا اچانک کیا کہ کسی کو سمجھ نہیں آیا کہ یہ کس نے وائلیشن کی ہے. بوتھ دی گروپس دے تھاٹ کہ دوسرے گروپ نے وائلیشن کی ہے. حضرت علی نے سوچا کہ حضرت عائشہ کے گروپ کی طرف سے وائلیشن ہوئی ہے، اور حضرت عائشہ نے سوچا کہ حضرت علی کے گروپ سے ہوئی ہے. تو بس وہ رات میں ہی لڑائی شروع ہو گئی.
اور صبح ہوتے ہوتے لڑائی جو تھی وہ زوروں پر چلی گئی، اور کوئی حضرت علی نے بھی روکنے کی کوشش کی، حضرت عائشہ نے بھی، نہ حضرت عائشہ کے لوگوں نے ان کی سنی، اور نہ حضرت علی کے جو گروپ کے سولجرز تھے انہوں نے حضرت علی کی سنی. So when they had no option, so they also had to involve in this war. تو وار اسٹارٹ ہو گئی ایز گیون آن 3 جمادی الاول 36 AH. بہت بروٹل وار ہوئی جس میں حضرت زبیر اور طلحہ، حضرت زبیر کو درمیان میں حضرت علی نے یاد دلایا کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے یہ کہا تھا کہ آپ کسی ایسی چیز میں، کسی ایسی جنگ میں شامل ہوں گے جو علی کے خلاف ہوگی، تو آپ کو اس میں شامل نہیں ہونا چاہیے. حضرت علی نے ان کو ریمائنڈ کرایا، جس پر حضرت زبیر فوری طور پر وہ چھوڑ کر چلے گئے جنگ، اور انہوں نے کہا کہ مجھے وہ بات یاد آ گئی. حضرت زبیر جب جانے لگے تو ایک جو ریبیل تھا اس نے جب دیکھا کہ اگر حضرت زبیر چلے گئے تو پھر جنگ کا پانسا پلٹ سکتا ہے، لوگ اور بھی جانا شروع کر دیں گے، تو اس نے حضرت موقع پا کر حضرت زبیر کو بھی شہید کر دیا. حضرت طلحہ بھی جانے کا سوچ رہے تھے کہ ان کو بھی ایک ریبیل نے شہید کر دیا. So this is how Hazrat Talha and Zubair, both of them, they were martyred in this battle, in Battle of Camel. And then the battle continued around Hazrat Aisha's camel. حضرت عائشہ کے کیمل کے گرد سینکڑوں لوگ جو تھے وہ جمع ہوئے تھے، اور وہ اپنی جانیں قربان کر رہے تھے، زخمی ہو رہے تھے، اور بیٹل چلی جا رہی تھی. پھر حضرت علی کے حکم پر پھر حضرت عائشہ کے کیمل کو جو ہے نا زخمی کیا گیا، جس کی وجہ سے وہ نیچے بیٹھ گیا. تو جب وہ نیچے کیمل بیٹھ گیا تو پھر لوگوں نے یہ سمجھا کہ بس اب جو ہے نا وہ سرنڈر کر دیا ہے. تو اس طرح حضرت علی کی آرمی ایک طرح سے اس میں وکٹوریس رہی، اور حضرت عائشہ اور ان کی جو آرمی اور ان کے لوگ تھے ان کو کافی نقصان اٹھانا پڑا. بٹ ان ریالٹی اس میں کسی کی وکٹری نہیں تھی، کیونکہ دونوں طرف مسلمان تھے. اینڈ اوور آل 10,000 پیپل دے لاسٹ دیئر لائفس. ٹھیک، حضرت عائشہ کو ہمیشہ اس بیٹل پر جو ہے نا وہ ریگریٹ فیل کرتی رہی، اور یہ کہتی رہتی تھی کہ کاش میں نہ آئی ہوتی، کاش میں اس سے پہلے انتقال کر جاتی اور اس بیٹل میں شریک نہ ہوتی. ٹھیک، حضرت علی کو بھی ظاہر ہے کہ اس پہ دکھ تھا، کیونکہ بہت زیادہ مسلمان اس میں ہسٹری میں پہلی دفعہ آپس میں لڑے تھے ایک دوسرے کے ساتھ، اور بغیر کسی ریزن کے، اور اس میں ہزاروں مسلمانوں کی جانیں ضائع ہوئی. ان دی اینڈ حضرت علی نے محمد بن ابو بکر جو حضرت عائشہ کے بھائی تھے ان کو روانہ کیا حضرت عائشہ کے ساتھ کہ آپ ان کو اعزاز اور اکرام کے ساتھ ان کو مکہ چھوڑ کر آئیں. تو دس از ہاؤ دی تھنگس ڈیولپڈ. بلکہ مکہ کے بجائے پھر مدینہ حضرت عائشہ کی گئی تھی، کیونکہ مدینہ میں ہی رہتی تھی اور اس سے پہلے مکہ حج کرنے گئی ہوئی تھی. تو دس از ہاؤ دی تھنگس ڈیولپڈ اینڈ دس بیٹل آف کیمل ٹک پلیس. تو یہ جو آپ کو سلائیڈز میں جتنی انفارمیشن دی ہوئی ہے، تو یہ انفارمیشن تو آپ نے کوٹ کرنی ہے، اور جو میں نے آپ کو وربلی آپ کو ڈیٹیل بتائی ہے اور بیک گراؤنڈ اور چیزیں اور ڈسکس کی ہیں، تو اگر کویسچن آپ کا صرف بیٹل آف کیمل پر آتا ہے تو آپ کو ساری ڈیٹیل لکھنی ہے. اور اگر اس طرح سے یہ کویسچن ہے تو اس کویسچن میں جو آپ کو سلائیڈز میں جتنے فیکٹس دیے ہوئے ہیں تو یہ سارے فیکٹس آپ نے کوٹ کرنے ہیں، اور بیٹل آف کیمل کا ایک جو ہے نا پیراگراف بنائیں گے آپ، جو تقریباً سمجھ لیں کہ 12 سے 14 لائن کا ہونا چاہیے، اور اس میں یہ بیسک چیزیں آپ ساری ایڈ کر دیں گے. تو دس از ہاؤ یو کین ان فیکٹ رائٹ اباؤٹ بیٹل آف کیمل فار دس کویسچن. ٹھیک، تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. تو نیکسٹ ویڈیو میں اسی کویسچن کو ہم آگے بڑھاتے ہیں، اور مزید کچھ چیزیں ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ اس کویسچن میں کس کو آپ نے کس طرح آگے بڑھانا ہے، اور اس کے پارٹ بی کو بھی ڈسکس کرتے ہیں. تو ہمارے ساتھ رہیے، اپنا خیال بھی رکھیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.